कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी खूबसूरती इनके अंदर छुपे राजों पर पर्दा डाल देती है। सवात की वादियां भी एक ऐसी ही जगह है, जन्नत जैसी हसीन, लेकिन इनकी खामोश रातों में सदियों पुरानी कहानियां और नाकाबिले यकीन वाकयात दफन है। आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई दास्तां नहीं, बल्कि एक फौजी की डायरी के पन्नों में कैद एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताऊंगा जो अकल को साकित और रूह को लर्जा देता है। ये कहानी है 1996 की। एक ऐसा वक्त जब सवात के हसीन मंजरनामे पर दहशत गर्दी के बादल मंडरा रहे थे। ये कहानी है पाक फौज के एक जवान कैप्टन अहमद शहजाद की, जिसकी पोस्टिंग सवात के एक दूर दराज अलग थलग इलाके में हुई। ये कहानी एक मोहब्बत की जो रात के अंधेरे में परवान चढ़ी। लेकिन ये कोई आम मोहब्बत की कहानी नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा किरदार कोई इंसान नहीं था। आज हम इस केस की गहराई में उतरेंगे जिसे सवात की सफ़ेद प्रीत के नाम से जाना जाता है। आज हम इस फौजी की डायरी का वो बाब खोलेंगे जिसे पढ़ने की हिम्मत आज तक बहुत कम लोगों ने की। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। साल 1996 का मौसम सरमा था। कैप्टन अहमद शहजाद, पाक फौज का एक निडर और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, अपनी नई पोस्टिंग पर सवात पहुंचा। इसे मालम जब्बा से कुछ फासले पर पहाड़ों के बीच घिरी एक छोटी सी चौकी का इंचार्ज बनाया गया था। ये एक इंतहाई हसास इलाका था, जहां दिन के वक्त भी एक अजीब सी खामोशी तारी रहती थी। चौकी पर अहमद के साथ सिर्फ 6 सिपाही और थे। इनका काम आसपास की सरगर्मियों पर नज़र रखना और किसी भी मशकूक हरकत की इतला देना था। अहमद को यहाँ आए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। दिन तो गपशप और मामूल के कामों में गुजर जाता, लेकिन रातें बहुत भारी महसूस होती थीं। पहाड़ों में रातों का अंधेरा शहरों जैसा नहीं होता। वो एक ठोस जिंदा वजूद की तरह महसूस होता है, जिसमें हवा की सरसराहट और दूर किसी जानवर की आवाज़ भी दिल में खौफ पैदा कर देती है। अहमद इन चीज़ों से डरने वाला नहीं था। वह एक फौजी था, लेकिन इस तन्हाई ने इसके दिल में खालीपन ज़रूर पैदा कर दिया था। एक शाम की बात है। सूरज गरूब हो रहा था और पहाड़ों के पीछे से एक नारंगी रोशनी आसमान पर फैली हुई थी। अहमद अपने 2 सिपाहियों जावेद और इकराम के साथ चौकी से थोड़ी दूर गश्त पर निकला। वो एक तंग पगडंडी पर चल रहे थे कि अचानक अहमद की नज़र दूर एक चट्टान पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। इसने मुकम्मल सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और इसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। इसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो सीधा इन्हीं की तरफ देख रही थी। वो कौन है? अहमद ने आहिस्ता से जावेद से पूछा। जावेद ने इस तरफ देखा और आंखों को सुकेड़ कर बोला, कहाँ जनाब, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इकराम ने भी नफ़ी में सर हिलाया। जनाब, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अहमद ने दोबारा देखा। चट्टान खाली थी। वो औरत ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। अहमद ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये इसकी नज़र का धोखा था या गुरूब आफ्ताब की रोशनी से बनने वाला कोई साया। लेकिन इसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो चुका था। इस वीरान पहाड़ी पर इस वक्त एक अकेली औरत का क्या काम हो सकता था? इस वाक़े के बाद 2 दिन गुजर गए। अहमद अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन वो मंजर इसके जहन से नहीं निकल रहा था। वो अक्सर गश्त के दौरान अपनी नज़रें इसी चट्टान की तरफ घुमाता, लेकिन इसे वहाँ कभी कुछ नज़र न आया। इसे लगने लगा था कि शायद इसके साथी ठीक ही कह रहे थे। ये इसका वहम ही था, लेकिन वो नहीं जानता था ये वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। ये अमावस की रात थी। आसमान पर न चांद था न तारे, और अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। चौकी पर मौजूद सिपाही अपने अपने बंकरों में सो रहे थे। अहमद को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी छोटी सी बैरक में बैठा एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रात का तकरीबन 1 बजे होंगे। अचानक इसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। ये सिसकियों की आवाज़ थी, एक औरत के रोने की आवाज़ जो बहुत करीब से आ रही थी। अहमद फौरन चौंक गया। इसने अपनी पिस्तौल उठाई और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। चौकी के छोटे से सहन में लैंप की मध्यम रोशनी में वही औरत खड़ी थी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इतनी करीब थी कि अहमद इस बार इसका चेहरा साफ देख सकता था
वो नाकाबिले बयां हद तक खूबसूरत थी, लेकिन इसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अहमद एक फौजी था। इसका पहला रद्द-ए-अमल खतरे का था, लेकिन इस औरत की मासूमियत और बेबसी देखकर इसके दिल में हमदर्दी पैदा हुई। इसने अपनी पिस्तौल नीचे की और पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सिसकियां लेते हुए कहा, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं पास के गांव की हूँ, मैं घर से भाग कर आई हूँ। अहमद इसे अपनी बैरक के अंदर ले आया, जो एक छोटा सा कमरा था। इसने इसे पानी पिलाया और बैठने को कहा। घर से क्यों भागी हो? अहमद ने नरमी से पूछा। ज़ैनब ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू की। इसने बताया कि वह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसका बाप बहुत जालिम है और इसकी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से ज़बरदस्ती करवाना चाहता है ताकि इसे कुछ रकम मिल जाए। आज इसकी मेहंदी थी और वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागी है। इसकी कहानी सुनकर अहमद का दिल नर्म पड़ गया। इसने ज़ैनब की आंखों में सच्चाई और बेबसी देखी। इसने ज़ैनब को यकीन दिलाया कि वो महफूज है और वो इसकी हर मुमकिन मदद करेगा। इसने इसे चाय बना कर दी। इस रात वो दोनों सुबह तक बातें करते रहे। ज़ैनब ने इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने ख्वाबों के बारे में बताया, और अहमद ने इसे अपनी फ़ौजी ज़िंदगी, अपने घर वालों और अपनी तन्हाई के बारे में बताया। कई महीनों बाद अहमद को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसकी तन्हाई बांट ली हो। सुबह होने से ठीक पहले ज़ैनब ने कहा कि इसे जाना होगा। कहाँ जाओगी? अहमद ने परेशानी से पूछा। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गांव के बाहर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके पास चली जाऊंगी, वो मेरी मदद करेंगे। ज़ैनब ने कहा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पीछे मत आइएगा और ना ही किसी को मेरे बारे में बताइएगा। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसने अहमद से वादा लिया। अहमद ने हिचकिचाते हुए वादा कर लिया। इस मुलाकात के बाद ये एक मामूल बन गया। ज़ैनब हर रात इसी वक्त अहमद से मिलने आती। वो घंटों बातें करते। इनकी दोस्ती गहरी होती गई और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। अहमद को ज़ैनब की सादगी, इसकी मासूमियत और इसकी बातों से इश्क हो गया था। ज़ैनब की मौजूदगी इस वीरान चौकी पर अहमद के लिए ज़िंदगी की अलामत बन गई थी। लेकिन इस मोहब्बत में कुछ अजीबोगरीब बातें भी थीं। ज़ैनब हमेशा रात के गहरे अंधेरे में ही आती और सूरज निकलने से पहले चली जाती। इसने कभी दिन की रोशनी में आने की बात नहीं की। वो अहमद के हाथ से कभी कुछ खाती पीती नहीं थी। हमेशा कहती कि इसका दिल नहीं चाह रहा। इसके हाथ हमेशा बर्फ़ की तरह ठंडे रहते थे, चाहे मौसम कितना ही गर्म क्यों ना हो। एक रात अहमद ने मजाक में इसका हाथ पकड़ा तो इसे ऐसा लगा जैसे इसने किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि किसी लाश का हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन इसने इस ख्याल को फौरन झटक दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह चौकी पर मौजूद किसी और सिपाही को कभी नजर नहीं आई थी। चौकी पर कुछ आवारा कुत्ते भी रहते थे जिन्हें सिपाही रोटी डालते थे, लेकिन जब भी ज़ैनब आती वो कुत्ते बेचैनी से गुर्राने लगते और दूर भागकर छुप जाते। अहमद को ये बात अजीब लगती, लेकिन ज़ैनब कहती कि इसे जानवरों से डर लगता है, शायद इसीलिए वो ऐसा करते हैं। अहमद मोहब्बत में अंधा हो चुका था। वो हर अजीब बात की कोई ना कोई वजह खुद ही घड़ लेता था। वो बस ज़ैनब के साथ गुजारे हुए इन लम्हों में जीना चाहता था, चाहे वो कितने ही पुरस्रार क्यों ना हो। कई हफ्ते इसी मामूल में गुजर गए। अमावस की रातें रोशन चांद की रातों में बदलीं और फिर दोबारा अंधेरों में डूब गईं। ज़ैनब का आना अहमद की ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत जज्बा बन गया। दिन के उजाले में वो एक सख्त गिर फौजी अफसर होता जो अपने सिपाहियों को तरबियत देता, नक्शों पर सर खपाता और मामूल की कार्रवाइयों की निगरानी करता। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे गरूब होता, इसके अंदर का फौजी सो जाता और एक बेकरार आशिक जाग उठता जो रात के 1 बजने का इंतज़ार करता। इनकी मुलाकातें अब महज बातों तक महदूद नहीं थीं। इनमें गहरा जज्बाती लगाव पैदा हो चुका था। अहमद ज़ैनब की सादगी, इसकी मासूमियत और इसकी बातों से इस हद तक इश्क करने लगा था कि अब इसे अपनी पिछली ज़िंदगी एक ख्वाब लगती थी। ज़ैनब की मौजूदगी इस वीरान बेरंग चौकी पर अहमद के लिए ज़िंदगी, रंग और खुशबू की अलामत बन गई थी। इसने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो अपने अगले कमांडिंग ऑफिसर के दौरे पर इनसे ख़ुसूसी इजाज़त लेगा और ज़ैनब से शादी करके इसे इस जहन्नुम जैसी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल लेगा। वो अक्सर रातों में इसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता, इसे बताता कि वो इसे लाहौर ले जाएगा, इसे अपना घर दिखाएगा और इसे वो तमाम खुशियाँ देगा जिसकी वो हकदार है। ज़ैनब ये सब सुनकर शर्मा जाती और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। लेकिन इस मोहब्बत के खूबसूरत गिलाफ के नीचे बेचैनी और शक के कीड़े आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगे थे।
احمد کا فوجی ذہن، جو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے اور لاجک پر پرکھنے کا عادی تھا، مکمل طور پر سو نہیں پایا تھا۔ وہ ذہن رات کے پچھلے پہر، جب زینب جا چکی ہوتی اور وہ اکیلا ہوتا، جاگ جاتا اور اسے اکساتا۔ زینب کی پراسراریت اب اسے کبھی کبھی شدید پریشان کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈے رہتے تھے، چاہے موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو۔ ایک رات جب احمد نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے زندہ انسان کا نہیں بلکہ کسی لاش کا یکبستہ ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے لمس میں زندگی کی حرارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو اس کے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ شاید پہاڑی علاقوں کے لوگوں کے ہاتھ ایسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہوں گے۔ پھر چوکی پر موجود آوارہ کتے، جنہیں سپاہی اکثر بچا ہوا کھانا ڈالتے تھے، زینب کی آمد پر عجیب و غریب حرکتیں کرتے۔ جس لمحے زینب چوکی کے قریب آتی، وہ کتے بے چینی سے غرانے نہیں لگتے، بلکہ خوف سے دم ٹانگوں میں دبا کر سسکیاں بھرتے ہوئے بنکروں کے پیچھے یا لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ جاتے۔ یہ کسی حملہ آور جانور کو دیکھ کر بھونکنے والا رد عمل نہیں تھا، یہ ایک شکاری کے سامنے ایک بے بس شکار کا خوف تھا، ایک ایسا خوف جو کسی اندیکھی مفوق الفطرت شے سے محسوس ہوتا ہے۔ احمد کو یہ بات بہت عجیب لگتی، لیکن زینب ہمیشہ کہتی کہ اسے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، شاید اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ احمد محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ ہر عجیب بات کی کوئی نہ کوئی وجہ خود ہی گڑھ لیتا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ زینب کے وجود سے وہ خوشبو نہیں آتی جو ایک عام انسان کے وجود سے آنی چاہیے۔ اس کے کپڑوں سے کبھی مٹی، گھاس یا جنگل کی خوشبو نہیں آتی تھی، حالانکہ وہ روز ایک لمبے اور دشوار گزار راستے سے آتی تھی۔ اس کے جسم سے کبھی کوئی مخصوص خوشبو نہیں آتی تھی، نہ پھولوں کی، نہ پسینے کی، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک خوبصورت تصویر کی طرح تھی، جس میں زندگی کے رنگ تو تھے، لیکن زندگی کی حقیقت اور اس کے نشانات غائب تھے۔ وہ احمد کے ہاتھ سے کبھی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ احمد کئی بار اس کے لیے خاص طور پر چائے بناتا یا بسکٹ لاتا، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا یا میں گھر سے کھا کر آئی ہوں۔ اس کا انکار اتنا حتمی ہوتا کہ احمد کو دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا سب سے بھروسے مند سپاہی جاوید ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے انہی پہاڑی علاقوں میں خدمات انجام دے رہا تھا اور یہاں کے چپے چپے، یہاں کی کہانیوں اور توہمات سے واقف تھا۔ اس نے احمد کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ احمد اب راتوں کو دیر تک جاگتا تھا، دن میں اکثر کھویا کھویا رہتا اور کبھی کبھی رات کے پہر چوکی سے غائب بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دن جاوید ہمت کر کے احمد کے پاس آیا۔ جناب، ایک بات کہنی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں۔ بولو جاوید، احمد نے کہا۔ جناب، میں کچھ راتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ چوکی سے باہر جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ رات کو محفوظ نہیں ہوتے، یہاں طرح طرح کے قصے مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جنگلوں میں پہاڑ کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک چڑیل کا سایہ بھی ہے جو خوبصورت عورت کا روپ دھار کر اکیلے مردوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور پھر انہیں مار ڈالتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ احمد کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا کہ وہ اس کی جاسوسی کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آیا کہ اس نے زینب جیسی ایک معصوم لڑکی کو چڑیل سے تشبیہ دی۔ اس نے اسے سختی سے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ اپنی بکواس بند رکھو اور اپنے کام سے کام رکھو، میں بچہ نہیں ہوں۔ لیکن جاوید کے جانے کے بعد اس کے الفاظ احمد کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگے۔ اصل موڑ اس دن آیا جب احمد کو سپلائی لینے کے لیے نیچے قصبے میں جانا پڑا۔ اس کے پاس چند گھنٹے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود زینب کے گاؤں کے بارے میں پتہ کرے گا۔ زینب نے اسے اپنے گاؤں کا نام سفید پتھر بتایا تھا۔ احمد نے قصبے کے سب سے پرانے دکاندار رحیم چاچا سے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا۔ رحیم چاچا ایک 70 سالہ بزرگ تھا جس کی آدھی سے زیادہ زندگی اس علاقے میں گزری تھی۔ سفید پتھر؟ رحیم چاچا نے نام سنتے ہی ایک لمحے کے لیے احمد کو گھورا، پھر اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان کے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، جیسے کوئی اور سن نہ رہا ہو۔ کیوں پوچھ رہے ہو اس گاؤں کے بارے میں کیپٹن صاحب؟ اس نے دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ بس ایسے ہی، ایک دوست نے ذکر کیا تھا، احمد نے بہانہ بنایا۔ کوئی دوست نہیں ہے آپ کا وہاں؟ رحیم چاچا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور نہ ہی وہاں اب کوئی گاؤں ہے۔ وہ جگہ تو صدیوں سے ویران اور بند پڑی ہے۔ لوگ اسے جنوں کی بستی یا بھوکی دلہن کی گھاٹی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں وہاں دن کی روشنی میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہمارے دادا بتاتے تھے کہ وہاں 100 سال پہلے ایک بارات گزری تھی جسے جنات نے اغوا کر لیا تھا۔ آج بھی راتوں کو وہاں سے ڈھول اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں جو بھی گیا آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ سن کر احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں پہ پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ دکاندار سے مزید کچھ نہ پوچھ سکا اور بھاری قدموں سے واپس اپنی جیپ کی طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کیا زینب اس سے جھوٹ بول رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ رحیم چاچا کے الفاظ، جاوید کا خوف، کتوں کا رویہ، زینب کے برف جیسے ہاتھ، سب کچھ ایک خوفناک تصویر کی طرح اس کے ذہن میں جڑنے لگے۔ واپسی پر وہ سارا رستہ اسی سوچ میں گم رہا۔ اس رات جب زینب اس سے ملنے آئی تو وہ بہت اداس اور پریشان تھی۔ کیا ہوا زینب؟ احمد نے پوچھا۔ اس کی اپنی آواز میں اب پہلے جیسی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک تفتیشی سختی اور خوف تھا۔ میرے گھر والوں کو شاید میرے بارے میں کچھ شک ہو گیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اب کبھی واپس نہ آ سکوں۔ یہ سن کر احمد کو شدید دکھ ہوا، لیکن اس کے دماغ میں رحیم چاچا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، ایک جال جس سے نکلنے کا راستہ بند ہو رہا تھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، احمد نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں کل ہی تمہارے گھر والوں سے بات کروں گا، میں ان سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ مجھے اپنے گاؤں کا صحیح راستہ بتاؤ، میں اکیلا نہیں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، زینب نے وحشت سے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورت آنکھوں میں احمد کو سرخ رنگ کی ایک جھلک نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ وہ آپ کو بھی مار دیں گے اور مجھے بھی۔ پلیز احمد، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ ساری رات روتی رہی اور احمد سے وعدے لیتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ آج رات آخری بار آئی ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ جب زینب جانے لگی تو احمد کے اندر کا فوجی اور عاشق آپس میں برسرے پیکار تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے جانے دو، یہی محفوظ ہے، لیکن اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے سچائی جاننے کا۔ اگر وہ آج چلی گئی تو یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی اس بوجھ تلے رہے گا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے زینب سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کے پیچھے جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر اس کا گھر کہاں ہے، اس کا اصل راز کیا ہے، اور وہ اس محبت کے پیچھے چھپی حقیقت کی تہ تک پہنچے گا، چاہے اس کا انجام موت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی زینب چوکی کے احاطے سے نکل کر رات کے اندھیرے میں تحلیل ہوئی، احمد نے اپنی رائفل اٹھائی، ایک طاقتور ٹارچ لی اور کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایک حصہ جرم اور دوسرا حصہ ایک انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ زینب گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی کی بجائے جنگل کے ایک ایسے رستے پر مڑ گئی جو تقریباً ناقابل عبور تھا۔ وہ راستہ ایک اونچی کالی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں چروائے بھی اپنے جانور لے کر نہیں جاتے۔ احمد حیران تھا کہ زینب اتنی تیز اور اتنی آسانی سے اس دشوار گزار راستے پر کیسے چل رہی تھی، جیسے وہ روز یہاں آتی ہو۔ اس کے پیروں سے کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہی ہو۔ جنگل گہرا اور گہرا ہوتا گیا۔ درختوں کی شاخیں آپس میں اس طرح مل گئی تھیں کہ انہوں نے ایک سیاہ چھت بنا دی تھی، جس سے اندھیرا اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ہوا بالکل ساکت ہو گئی تھی اور ماحول میں غیر فطری، دم گھٹنے والی خاموشی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور رات کے کیڑوں کی آواز بھی بند ہو گئی تھی، جیسے پورا جنگل کسی اندیکھی دہشت سے سہم گیا ہو۔ احمد کو اپنے قدموں کی آہٹ اور اپنی تیز سانسوں کی آواز بھی کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کوئی بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل چڑھائی کے بعد زینب ایک کھلی جگہ پر پہنچی۔ یہ پہاڑ کی چوٹی تھی، لیکن یہ ہموار نہیں تھی۔ چوٹی کے بیچ میں ایک بہت گہری اور چوڑی کھائی تھی جو زمین میں ایک سیاہ زخم کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ پر کوئی درخت یا گھاس نہیں تھی، صرف کالے نوکیلے پتھر تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور گندھک کی ہلکی سی چپتی ہوئی بو تھی۔ احمد ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور سانس روک کر دیکھنے لگا۔ زینب اس کھائی کے بالکل کنارے پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلا دیے۔
پھر اس کے منہ سے ایک آواز نکلی۔ یہ زینب کی معصوم سریلی آواز نہیں تھی، یہ ایک بہت گہری حلق سے نکلنے والی سرگوشی تھی جو کسی نامعلوم اور قدیم زبان میں تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ الفاظ ادا کیے، احمد کے پیروں تلے زمین ہلکے سے کانپنے لگی۔ کھائی کے اندر سے ایک مدھم سبز رنگ کی روشنی نکلنا شروع ہوئی۔ روشنی تیز اور تیز ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں ایک ناقابل برداشت بو پھیل گئی، جیسے کوئی جانور گل سڑ رہا ہو۔ احمد کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ زینب کا جسم آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگا۔ اس کا سفید لباس اب پھٹنے لگا تھا اور اس کے نیچے سے اس کی جلد کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ خوبصورت گوری جلد اب سیاہی مائل ہو رہی تھی، جیسے وہ جل رہی ہو۔ اس کے نازک ہاتھ لمبے اور پتلے ہو کر پنجوں میں تبدیل ہو رہے تھے، جن کے ناخن تیز اور کالے تھے۔ اس کے خوبصورت لمبے بال اب سوکھی ہوئی جھاڑیوں کی طرح بے جان لگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ کسی پگھلتے ہوئے موم کی طرح بگڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو کر دو دہکتے ہوئے سرخ انگاروں میں بدل گئیں۔ اس کا منہ ایک غیر فطری حد تک کھل گیا اور اس میں سے ایک لمبی سانپ جیسی کالی زبان باہر نکلی۔ اس کے منہ سے اب وہ سرگوشی نہیں بلکہ ایک دلدوز کان پھاڑ دینے والی چیخ نکل رہی تھی جو انسانی نہیں تھی۔ زینب ایک خوبصورت عورت نہیں تھی، وہ ایک چڑیل تھی، جنات کی ایک بدرو قسم جو صدیوں سے اس کھائی میں قید تھی۔ اچانک اس کی چیخ بند ہو گئی۔ اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے اپنا بگڑا ہوا سر گھمایا اور سیدھا اس چٹان کی طرف دیکھا جس کے پیچھے احمد چھپا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اب محبت نہیں بلکہ ایک بھوکی وحشی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آواز اب زینب کی نہیں بلکہ سینکڑوں مردوں اور عورتوں کی ملی جلی گونجتی ہوئی آواز تھی جو سیدھا احمد کے ذہن میں ٹکرائی۔ آخرکار تم آ ہی گئے احمد، میں جانتی تھی تم اپنا وعدہ توڑو گے، تم ہی میرے اس سال کی قربانی ہو۔ احمد پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کے آس پاس جنگل اب خاموش نہیں تھا۔ اسے درختوں کے پیچھے سے درجنوں آنکھیں خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ اس چڑیل کا قبیلہ تھا، یہ سب ایک جال تھا، ایک منصوبہ تھا جسے اس کی تنہائی اور محبت کا استعمال کر کے بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے احمد کا جسم اور دماغ دونوں منجمد ہو گئے۔ اس کے سامنے اس کی محبت زینب ایک ایسے بھیانک روپ میں تھی جس کا تصور جہنم میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے پیچھے کھائی سے مزید سبز روشنی اور بدبو نکل رہی تھی، جیسے وہ اپنی پوری طاقت حاصل کر رہی ہو۔ احمد کے فوجی ذہن نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس کا سارا خوف، سارا صدمہ ایک لمحے میں بقا کی جبلت میں بدل گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس مخلوق پر فائر کر دیا۔ گولی سیدھا اس کے سینے میں لگی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گولی اس کے جسم کے آر پار ہو گئی، جیسے وہ دھوئیں سے بنی ہو۔ وہ چڑیل ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس سے پہاڑ گونج اٹھے۔ بے وقوف انسان، فانی ہتھیار مجھ پر اثر نہیں کرتے، تمہاری روح ہی میری بھوک مٹائے گی۔ احمد سمجھ گیا کہ یہاں رکنا موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ پلٹا اور اپنی زندگی کی سب سے تیز دوڑنے لگا۔ وہ اسی رستے پر نہیں بھاگا جس سے وہ آیا تھا، بلکہ نیچے کی طرف اندھا دھند دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے اس چڑیل کی آواز گونج رہی تھی، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے احمد، یہ پہاڑ میرا گھر ہے، تم میری قربانی ہو۔ جنگل اب اس کے لیے اجنبی نہیں بلکہ دشمن بن چکا تھا۔ درختوں کی شاخیں اس کے کپڑے پھاڑ رہی تھیں، اس کے چہرے کو نوچ رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر درخت اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی نہیں بلکہ ہوا میں کسی چیز کی تیزی سے اڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، لیکن رکنے کا مطلب موت تھا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کرنا شروع کر دی، آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اسے لگا کہ اس کے پیچھے آنے والی آواز تھوڑی دور ہو گئی ہے۔ اس کی ہمت بڑھی، وہ بھاگتا رہا جب تک کہ اسے دور سے اپنی چوکی کی مدھم روشنی نظر نہ آئی۔ وہ اس کے لیے زندگی کی کرن تھی۔ اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور چوکی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ چوکی کے صحن میں داخل ہوا، وہ منہ کے بل گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی بیرک میں تھا۔ جاوید اور دوسرے سپاہی اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر کئی خراشیں تھیں۔ جناب، آپ کہاں تھے؟ ہم سب آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، جاوید نے پریشانی سے پوچھا۔ احمد نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، وہ چڑیل، وہ کھائی، وہ قربانی۔ سپاہیوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید تنہائی اور دباؤ کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اگلے دن احمد اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس گیا اور اسے پوری کہانی سنائی۔ آفیسر نے اس کی بات سنی، لیکن اسے تھکاوٹ اور جنگی دباؤ کا نتیجہ قرار دے کر کچھ دن آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔
احمد جانتا تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ سچائی جانتا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے ہمت کر کے گاؤں کے ایک بزرگ سے اس کھائی کے بارے میں پوچھا۔ بزرگ نے اس کا سوال سنتے ہی خوف سے استغفار پڑھا۔ بیٹا، تم اس جگہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ وہ شیطان کی گھاٹی ہے۔ ہمارے باپ دادا کہتے تھے کہ وہاں جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جن کی سردارنی ایک چڑیل ہے۔ وہ ہر سال پورے چاند کی رات کو ایک جوان انسان کی خون کی قربانی لیتی ہے تاکہ اس کی طاقت قائم رہے۔ وہ ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار کر نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر انہیں قربان کر دیتی ہے۔ اس گھاٹی میں آج تک کئی نوجوان غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایک نئی زندگی ملی۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ اس واقعے کے بعد کیپٹن احمد شہزاد کا فوراً وہاں سے تبادلہ کر دیا۔ وہ فوج میں رہے، لیکن ان کے اندر کا خوف کبھی ختم نہ ہوا۔ کئی سال بعد جب وہ فوج سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سوات کی راتیں، ایک فوجی کی ڈائری۔ اس کتاب کے ایک باب میں انہوں نے اس پراسرار اور بھیانک واقعے کا مکمل احوال قلم بند کیا۔ انہوں نے لکھا، میں نہیں جانتا کہ دنیا میری بات پر یقین کرے گی یا نہیں۔ لوگ اسے میرا وہم یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ کہیں گے، لیکن میں سچ جانتا ہوں۔ میں آج بھی اتنے سالوں بعد اس رات کی ہوا میں محسوس ہونے والی سردی اور ان دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں کے خیال سے کانپ اٹھتا ہوں۔ میں نے یہ کہانی اس لیے لکھی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اور اس علاقے میں جانے والے مسافر ان انجان رستوں پر احتیاط برتیں۔ ہر خوبصورت چیز معصوم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ کیپٹن احمد شہزاد کی کتاب آج بھی پشاور کی ایک پرانی لائبریری میں موجود ہے، اور اس کے چند صفحے سوات کے پہاڑوں میں دفن ایک فوجی کی محبت اور دھوکے کے اس پراسرار داستان کی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی سوات کے ان پہاڑوں میں اماوس کی راتوں میں ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آتی ہے جو رات گئے مسافروں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی خوبصورتی کے فریب میں آ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں کی خاموشی میں گم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔